मोहतरम व मुकर्रम सामीन इकराम, सलाम मसनून। माह ज़िलहज की मुबारक साअतों में हमारे ज़िंदगी के अय्याम गुज़र रहे हैं। आज़िमीन हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके हज के हर मरहले में आसानी आता फ़रमाए और उनकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शे और आलम इस्लाम में अमन, चैन, सुकून की ज़िंदगियाँ नसीब हों। और हमारी दुआ है कि हज के बाद तमाम हाजी सही सलामत अपनों से आकर मिलें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे इस बात की तशवीश है कि आजकल चंद ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो इस्लामी अक़दार से नाआशना हैं, ऐसे सवाल कर बैठते हैं कि मुसलमान हर साल करोड़ों की रकम क़ुरबानी पर सर्फ कर देते हैं और उससे उन्हें कोई काबिल इल्तिफ़ात फ़ायदा भी नहीं हासिल होता और बज़ाहिर ये सब रकम ज़ाया हो जाती है। क्या शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि यही रकम क़ुरबानी पर ज़ाया करने के बजाय कौमी फ़ंड में जमा की जाए और इसे मिली फ़लाह व बहबूद के कामों में सर्फ की जाए? तक़द्दुस मआब उलमा इकराम के बयानात की रोशनी में, दीनी कुतुब के मुताले की रोशनी में इन नौजवानों को क़ुरबानी की शरई हैसियत और इस्लाम का नज़रिया हयात पेश रखना ज़रूरी समझते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। समात फरमाएँ। इस्लामी दुनिया के तूल व अर्ज़ में हर साल क़ुरबानी की रस्म बड़े जोश व खरोश व एहतशाम से मनाई जाती है। क़ुरबानी एक नहायत मुक़द्दस और बाबरकत और नेक काम समझा जाता है। उलमा, फ़ज़ला, अइम्माए दीन और रहनुमायान शरिया इसकी बड़ी फ़जीलत बयान करते हैं। हर साहब इस्तिताअत मुसलमान एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर उफ़ूर ज़ौक़ व वलवले से क़ुरबानी की रस्म अदा करता है, बल्कि ग़ुरबा का हर फ़र्द भी पूरे जज्बे के साथ कोशां रहता है, वो भी इस कार खैर में हिस्सा लेकर उख़रवी कामयाबी में कामरा में हासिल कर सके। अलगर्ज़ हर मुसलमान के दिलो दिमाग पर क़ुरबानी की फ़जीलत व तक़द्दुस का इतना गहरा असर तसव्वुर जागुज़ी है कि इसे आखिरत की भलाई और कामरानी व सरफराजी का एक बेहतरीन वसीला ख्याल किया जाता है और इसी जज्बे के तहत हर साल लाखों बल्कि करोड़ों की मालियत के जानवर क़ुरबान कर दिए जाते हैं। इस मौके पर तजस्सुस व गौर व फ़िक्र के आदी और तहक़ीक़ के दिलदादा असहाब के जहनों में चंद सवालात नमूदार होते हैं। क़ुरबानी की हकीकत क्या है और इस अमल में कौन सी रूह कार फरमा है जिसके बाइस मुसलमान इतने शौक़ से क़ुरबानी की रस्म अदा करते हैं? क्या क़ुरबानी का हुक्म कुरान और हदीस से माख़ूज़ है और क्या इसका रिवाज शुरू इस्लाम से चला आता है या इसे बाद में इस्लाम के अंदर दाखिल किया गया? क्या क़ुरबानी का हुक्म सिर्फ़ हाजियों के लिए है या तमाम आलम इस्लाम के लिए आम है? मुसलमान हर साल करोड़ों की रकम क़ुरबानी पर सर्फ कर देते हैं और इससे इन्हें कोई काबिल इल्तिफ़ात फ़ायदा भी नहीं हासिल होता, बल्कि बज़ाहिर ये सब रकम ज़ाया हो ही जाती है। इस रकम से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और मुसलमानों की माशी हालत की इस्तवारी में सर्फ करने के लिए क्या यह मुमकिन है और क्या शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि यही रकम क़ुरबानी पर ज़ाया करने के बजाय कौमी फ़ंड में जमा की जाए और इसे मिली फ़लाह व बहबूद के कामों में सर्फ की जाए? क़ुरबानी की हकीकत व रूह को मालूम करने के लिए इस्लाम का नज़रिया हयात पेश नज़र रखना ज़रूरी है, जिसका ख़ुलासा यह है कि दुनिया और उसकी तमाम अशिया, सूरज, चाँद, सितारे, जमादात व नबातात, जानदार और बेजान और आब व आतिश सब के सब नूए इंसानी की खिदमत के लिए पैदा किए गए और रूए ज़मीन की तमाम चीज़ें भी इंसान के आराम व आसाइश के लिए ही तख्लीक़ की गई हैं। वही अल्लाह है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है सब का सब, लेकिन ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। बक़ौल अल्लामा इक़बाल। ख़ुद इंसान की पैदाइश का मकसद अपने खालिक व परवरदिगार और मालिक व राज़िक़ की इताअत व फरमाबरदारी है कि उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा उसकी खुशनुदी में गुज़रे और उसका हर कदम और उसकी हर हरकत उसी के इत्तिबा की आईनादार हो। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया है
گویا انسانی زندگی کا مقصد واحد خدا تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے، اور انسان کا مطمئن نظر یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس کا قرب و مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ اس بلند مقصد کے حصول کے لیے انسان کو بعض اوقات مال و دولت، جاہ و حشمت اور جسم و جان تک بھی قربان کر دینے پڑتے ہیں۔ یہ اور اسی قسم کا ہر وہ عمل جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اور عرف عام میں ذبیحہ کو قربانی کہتے ہیں۔ گویا ہر قسم کی قربانی کا مقصد خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کے ہاں قبولیت حاصل کرنا ہے، اور مسلمان اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل حد درجہ قابل ستائش اور بلا شبہ ان کی آخرت کی بھلائی کا سامان ہے۔ نیز قربانی کا یہ دستور ہر امت پر فرض رہا ہے، اور ہم نے ہر امت کے سامنے قربانی مقرر کی تاکہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے عطا فرمائے۔ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں، تم سے پہلے بھی ہم نے ہر قوم کے لیے رسم قربانی اللہ کا نام جاری کرنے کے لیے جاری کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعتوں میں بھی قربانی کا دستور خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا، جیسا کہ اہل کتاب کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہنود کے یہاں بھی قربانیاں ہیں۔ اور امت محمدیہ کے لیے قربانی کو شعائر دین کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ قربانی کے شاعر دین ہونے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ شاعر دین کی حیثیت کیا ہے، اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شاعر اللہ کی دلی تعظیم دلی تقووں میں سے ہے۔ واضح ہو کہ شریعتوں کی بنا شاعر اللہ کی تعظیم اور ان کے ذریعے خدا کے حضور میں تقرب حاصل کرنے پر ہے، اور شاعر سے مراد وہ ظاہر محسوس چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خدا کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ اسی طرح سے مخصوص ہوں کہ ان شاعر کی تعظیم خدا کی تعظیم اور ان کی کوتاہی بارگاہ خداوندی میں کوتاہی سمجھی جائے۔ یہ تعظیم لوگوں کے دلوں میں اس طرح راسخ ہو جائے کہ ان کے دلوں سے نہ نکل سکے، اگرچہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور شاعر کا جو وجود قدرتی طور پر ہو جایا کرتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی عادت یا خصلت لوگوں کے دلوں میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ان میں مشہور و شاعر ہو کر بمنزلہ بدیہی امور کے ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بس اسی وقت ان پر شاعر کی تعظیم فرض ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں امت مسلمہ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، تم ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو۔ اسی طرح مسلمانوں کی مروجہ قربانی بھی دراصل ملت ابراہیمی ہی کی پیروی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر یوں آیا ہے، پھر جب دونوں باپ بیٹا مان گئے اور بیٹے کو باپ نے پیشانی کے بل گرایا تو ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ہم مخلصین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بڑا امتحان تھا، اور ہم نے اس کے عوض ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اور چھوڑا ہم نے اس رسم قربانی کو پچھلوں میں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہمارا ان میں کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو اون کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، اون کے ہر روئیں کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مروجہ قربانی جان کی قربانی کا بدل ہے۔
چونکہ بدل کا بدل جائز نہیں ہوتا، اس لیے قربانی کے بدلے میں فدیہ وغیرہ دینا اس سے ناجائز ثابت ہو گیا۔ وہ نوجوان جو یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کی رقم ضائع کرنے کے بجائے قومی فنڈ میں جمع کی جائے، ملی فلاح و بہبود کے کاموں میں صرف کی جائے، وہ یہ جان لیں کہ مروجہ قربانی جان کی قربانی کا بدل ہے۔ چونکہ بدل کا بدل جائز نہیں ہوتا، اس لیے قربانی کے بدلے میں فدیہ وغیرہ دینا اس سے ناجائز ثابت ہو گیا۔ علاوہ ازیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے۔ سارے عالم میں قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک و منک۔ ترجمہ: میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ علامہ حساس اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نسکی سے مراد قربانی ہے، کیونکہ نسک کو قربانی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر وہ ذبیحہ جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ہو وہ بھی نسک کہلاتا ہے۔ خود اسی طرح قرآن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ پس نماز پڑھیں آپ اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ اس آیت کریمہ میں بھی قربانی کا ذکر نماز کے فوراً بعد کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی فرض ہے۔ اور قرآن کریم کی ان آیات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث میں قربانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بمقام عرفات ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ ایام نہر ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ میں آدم کے کسی بیٹے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، جلد اول۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے مراد صرف حاجی ہی نہیں بلکہ تمام اولاد آدم ہیں، جس سے قربانی کی عمومیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوجود وسعت کے، سہولت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھ اور بوقت ذبح اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ قربانی کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ طبرانی کبیر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور کو خوب قوی کیا کرو، کیونکہ پل صراط پر وہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ کنز الاعمال میں لکھا گیا ہے۔ قربانی کی رسم ابتدائے اسلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تمام فقہائے امت کے نزدیک قربانی ایک مشروع فعل ہے اور سنن اسلام میں سے ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف واجب ہونے میں، وگر نہ سنت ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی فرمائی اور فرمایا،
جو نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر چکا ہے وہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی ذبح کرے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ قربانی کا حکم صرف حج کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے عام ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا کام جس سے ہم آج کی روز ابتدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کا شمار قربانی میں نہیں بلکہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا۔ یہ ایک اور روایت میں ہے، جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہوئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ اپنا لیا۔ بخاری کی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو قربانی کی شرعی حیثیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسلامی اقدار سے ناآشنا پڑھے لکھے نوجوانوں میں جو غلط فہمیاں ہے، جو سوچ ہے، ان کو سمجھانے کے لیے میں نے قربانی کی شرعی حیثیت پیش کرنے کی ادنا کوشش کی ہے۔ اس گزارش کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اس کلپ کو ثواب جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں، اور ڈاکٹر آر عبدالحمید آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے یادگار سیریز اور انمول سیریز راست آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔